बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी पार्लियामेंट्री बोर्ड का इजलास हुआ था, जिसमें मुल्क के अंदर जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उनके हवाले से उम्मीदवारों का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PDM की जमातों के साथ मिलकर इन इंतखाबात में हिस्सा लेगी और बिलखसूस डस्का और वज़ीराबाद से, जहां पर हमारे MNA जनाब इफ्तिखारुल हसन ज़ारे शाह साहब और शौकत चीमा साहब MPA, उनके इंतकाल की वजह से सीटें खाली हुई हैं, उन पर भी भरपूर हम इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह नौशहरा की एक सीट है जिसमें कि हमारे उम्मीदवार रनर अप थे पिछले 2 इलेक्शंस में। हम उम्मीद करते हैं कि उसमें भी जो PDM की दीगर जमातें हैं वो हमसे ताउन करेंगी और जो असूल है कि या जिस पार्टी की नशिस्त हो या जिसका रनर अप हो उसकी तमाम जमातें मदद करती हैं, उस असूल के तहत वहाँ पर भी हम इंशाल्लाह PTI को शिकस्त देंगे। सिंध में चूँकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की सीटें खाली हुई हैं, इसलिए उन सीटों पर हमने उम्मीदवार ना खड़ा करने का फ़ैसला किया है, ताकि जो PDM जमातों का कंबाइंड ऑपोजिशन का एक असूल है कि एक ही उम्मीदवार हो, उस पर अमल किया जा सके। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसमें ये ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह रेफरेंडम साबित होंगे और पाकिस्तान के अवाम अपने वोट के ज़रिए भी साबित करेंगे कि अब वो इस हुकूमत को मुस्तरद कर चुके हैं। इस हुकूमत ने जो मुल्क की मुआशी अबतरी की है, जो मुल्क के अंदर महंगाई बर्पा की है, जो मुल्क में मईशत का सत्यानाश किया है, बिलखसूस आज पाकिस्तान के किसान परेशान हैं, ज़राअत तबाह हो चुकी है। और ये कभी नहीं हुआ था कि पाकिस्तान बैक वक्त गंदम, कपास, चीनी इंपोर्ट कर रहा हो। एक ऐसा मुल्क है जो इतनी सलाहियत रखता है कि वो आधे साउथ एशिया को या वेस्टर्न एशिया को खुराक फराम कर सके, जो कि इस खित्ते का एक ज़रई खित्ता है जिसमें कि अपनी ज़रूरत से बहुत फाजिल पैदावार देने की सलाहियत है। आज वो मुल्क ज़राअत के अंदर भी मजबूर हो चुका है कि दरामद करे। उसकी बुनियादी वजह इस हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियाँ और ज़रई पॉलिसियाँ। इसी तरह सनत का शोबा भी माँ सवाए उन सनतों के जो कोविड से रिलेटेड हैं या जहाँ पर कोविड की वजह से कुछ अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है, हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर तबाह हो गया है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है और दीगर शोबे भी तबाह हो चुके हैं और मुल्क के अंदर जॉब क्रिएशन की बजाय डाउन साइजिंग हो रही है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि ग्रोथ ख़त्म हो गई है। मुल्क और मईशत ग्रोथ से चलते हैं और जिस हुकूमत को ये नहीं पता कि मुआशी ग्रोथ कैसे करनी है, वो ये हक़ नहीं रखती कि वो मुल्क को चलाए। और अभी ताज़ा जो इस हुकूमत ने सबूत दिया है सफाकी का, ये नालायक थे, ये नाकाम थे, ये नाअहल थे, लेकिन कौम ने ये भी देख लिया है कि ये संगदिल भी हैं, ये सफाक भी हैं। और एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने अपनी अना को तरजीह दी और उन मजलूमों को, उन बेकसों को उनकी बात मानने से इनकार कर दिया कि जो 6 दिन -8 डिग्री टेम्परेचर में मैयतें लेकर बैठे रहे और सिर्फ ये तवक्को रखते थे कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म चाहे वो सिलेक्टेड है, उसे वो बाप के दर्जे में एहतराम देते हुए कह रहे थे कि हमारे सरों पे आके हाथ रख दो, हमारी मैयतों को देखकर हमारी कसम पुरसी देख लो कि पिछले 14 साल में हम पर ये जो क़यामत बार बार उतरती है इसका मदावा करो। और मैं ये बात भी रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि 2018 मई में एक इससे छोटी दर्जे की हादसा हुआ था और उस वक्त इन्होंने मुतालबा किया था हज़ारा के कम्युनिटी ने कि आर्मी चीफ आए हमारे पास, और वहाँ पे उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी
اور ایک بچی جلیلہ حیدر اس میں شریک تھی، اور ان سب کا یہ مطالبہ تھا کہ آرمی چیف آئیں. تو اس وقت آرمی چیف گئے اور میں وزیر داخلہ تھا، میں ان کے ساتھ گیا. ہم نے یہ شرط نہیں رکھی تھی کہ پہلے بھوک ہڑتال ختم کرو پھر ہم آئیں گے. ہم نے جا کے ان کی بھوک ہڑتال ختم کرائی. میں نے اپنے ہاتھ سے اس بچی کو جوس پلا کے اس کی وہ بھوک ہڑتال ختم کرائی، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان کے ساتھ ہمدردی کی. جو کوئی مظلوم ہے، اگر آپ اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتے تو اور اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب اڑے رہے، اپنی انا پر اڑے رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ مہنگائی کو شکست نہ دے سکے، یہ بے روزگاری کو شکست نہ دے سکے، یہ ملک میں دہشت گردی کو شکست نہیں دے سکتے، یہ خارجہ محاذ کے اوپر ان لوگوں کو شکست نہیں دے سکے جنہوں نے کشمیر غصب کر لیا ہے. انہوں نے کسے شکست دی؟ ان غریب مظلوم بچوں کو ہزارہ کمیونٹی کے، کہ جو مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے سر پہ آ کے ہاتھ رکھیں، ان سے اپنی ضد منوا کے، ان سے جیت کے فاتحانہ طور پہ اب کوئٹے پہنچے بھی تو کیا پہنچے، پوری قوم نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے کہ آپ کے اندر انسانی ہمدردی نہیں ہے، آپ میں صفاقی نہیں ہے. کیا نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جب ان مسلمانوں کے ساتھ جا کے گلے لگی تھی جن کو مسجد میں بم سے اڑایا گیا تھا، وہ بلیک میل ہوئی تھی؟ کیا اسے آپ بلیک میلنگ کہہ سکتے ہیں؟ یہ بلیک میلنگ نہیں ہے جناب عمران خان صاحب، یہ انسانی درد ہے، یہ انسانی ہمدردی ہے. اور اس درد کو، اس ہمدردی کو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں انسانیت سے محبت ہو اور جس میں انا بھری ہو، جس میں اپنی خودی جو ایک خود پرستی بھری ہو، وہ کبھی اس دکھ کو محسوس نہیں کر سکتا. لہذا میں مذمت کرتا ہوں عمران نیازی صاحب کی کہ جس طرح 6 دن انہوں نے ہزارہ کمیونٹی کو سرد یخ بختہ اندھیری راتوں میں -8 اور 10 میں وہاں بیٹھنے پہ مجبور کیا، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے اور اپنی ضد منوائی. ان کے اس معصوم سے چھوٹے سے مطالبے کو شکست دے کے فاتحانہ طور پہ کوئٹہ گئے بھی تو کیا گئے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام. ایسا صاحب یہ فرمائیے گا، ایک سرکاری نیریٹو یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر بلاول اور مریم جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے نہ اس طرح بیانات دیتی، نہ خطابات کرتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی وجہ سے یہ نوبت آپ پہنچی جو سرکاری؟ دیکھیے، سرکاری نیریٹو تو سوائے شرم ساری کے کچھ اور ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر وہاں پہ مریم نواز صاحبہ گئیں، بلاول بھٹو زرداری گئے، ہم سب گئے، غفور حیدری صاحب گئے، اب سراج الحق صاحب بھی گئے. دیکھیے، انہوں نے جا کر ان لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ آپ تنہا نہیں ہیں، پوری قوم آپ کے دکھ میں شریک ہے. اور خود وہاں کے لوگوں نے اس دکھ اور غم کا اظہار کیا کہ حکومت نے اسے ایک مسلک کا مسئلہ بنا دیا کہ وزیر بھی بھیجے تو ایک مسلک کے وزیر بھیج کے اس کو ایک مسلکی مسئلہ بنا دیا. یہ مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ پاکستانیت کا مسئلہ ہے. کسی بھی پاکستانی پر اگر اس طرح ظلم ہوگا، وہ پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک امتحان ہے. ہمیں کسی رنگ سے، نسل سے، عقیدے سے بالاتر ہو کے ہر پاکستانی کے دکھ اور درد کو محسوس بھی کرنا ہے اور اس میں شریک بھی ہونا ہے. یہی پاکستانیت ہے. احسن صاحب، سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا، اس وقت کا وزیر اعظم ان مظلوموں کی FIR نہیں ہونے دے رہا تھا، آرمی چیف نے انوالومنٹ کی، ان کی FIR ہوئی. کیا جو اس کرسی پہ بیٹھتا ہے اس میں انا آ جاتی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میرے بھائی، سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو لوگ تھے ان کی شہباز شریف صاحب سے ایوان وزیر اعظم میں ملاقات کا میں چشمدید ہوں. ان سے ملے اور زندگی میں پہلی دفعہ میں نے شہباز شریف صاحب کی آنکھوں میں آنسو دیکھے.
وہ اتنے جذباتی تھے. انہوں نے کہا کہ میری تو پوری حکومت تحفظ کرتی ہے جان اور مال کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری حکومت یا کسی سیاسی ڈائریکشن پہ ایسا ظلم کرے؟ اور یہ بات میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. سانحہ ماڈل ٹاؤن کا تعلق اس لندن پلان کی کامیابی سے تھا جو آپریشن ضرب عضب شروع ہونے کے بعد دم توڑ گیا تھا. اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن نہ ہوتا تو طاہر القادری صاحب واپس کیوں آتے؟ وہ تو اپنی واپسی کا پروگرام منسوخ کر چکے تھے جب آپریشن ضرب عضب جون کے اندر شروع ہوا تھا. تو اتنا کہنا ہی کافی ہے. لیکن سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں اپنے کزن کے ساتھ کھڑا کرنے کا وعدہ کس نے کیا تھا؟ 2.5 سال ہو گئے ہیں نا. کیا مسلم لیگ نون کی حکومت ہے؟ کس کی حکومت ہے؟ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے پیچھے وہی ہاتھ تھے جو لانگ مارچ کے پیچھے ہاتھ تھے. اور لانگ مارچ اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کا آپس میں بہت رابطہ ہے. اس لیے کہ جب آپریشن ضرب عضب شروع ہوا، قومی اسمبلی میں سب نے اتفاق رائے سے سپورٹ کیا. عمران خان نے بہاولپور کا جلسہ منسوخ کر دیا، طاہر القادری نے وطن واپسی منسوخ کر دی. تو یہ عمران خان کے سازش جو تھی، جس طرح اس نے لانگ مارچ کی، اسی لندن پلان اور لانگ مارچ کی عمران خان کی جو سازش تھی، جو فورن فنڈنگ سے ہو رہی تھی. ہم کیوں کہتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ یہ فورن فنڈنگ پاکستان کے اندر تخریب کاری کراتی رہی ہے. یہ فورن فنڈنگ پاکستان میں سیاسی بدامنی پیدا کرتی رہی ہے. اور اسی فورن فنڈنگ سے میڈیا کے کچھ لوگوں کو خرید کے ملک کے اندر سیاسی بحران پیدا کیا گیا ہے. اور اس فورن فنڈنگ میں ہندوستان سے بھی پیسہ آیا اور اسرائیل کی لابیز کا بھی پیسہ آیا. اور 6 سال سے عمران خان NRO لے کر بیٹھا ہوا ہے. فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان NRO پر بیٹھا ہوا ہے. مدر آف آل NROز، NRO فورن فنڈنگ ہے. یہ عمران خان کے پاس ہے جو دوسروں کو کہتا ہے NRO نہیں دوں گا. اگر اس کیس کا میرٹ پہ فیصلہ ہو تو عمران خان کی بھی مڈل وکٹ جاتی ہے اور PTI کی بھی مڈل وکٹ جاتی ہے. PTI کی رجسٹریشن خارج ہو جائے گی. PTI الیکشن کمیشن سے اپنی رجسٹریشن کھو دے گی. یہ اسی لیے فیصلہ نہیں ہو رہا. یہ NRO ہے، اس سے بڑا NRO نہیں ہو سکتا. ایسا یہ ہمارے کہ بار بار عمران خان نے ایک بات کرتے ہیں کہ NRO مانگ رہی ہے PDM، اس لیے ایک تحریک کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا. کیا آپ نے NRO مانگا ہے؟ اور اگر مانگا تو میرے بھائی ہم نے NRO اس سے کیا مانگنا ہے؟ وہ کون سا NRO دے سکتا ہے جو خود NRO لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ 6 سال سے عمران خان NRO پہ بیٹھا ہوا ہے. پاکستانی قوم یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ نواز شریف کے خلاف 1 مہینے میں فیصلہ ہو جاتا ہے، عمران خان کے خلاف 6 سال میں فیصلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اچھا حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ آریہ پار کی بات دسمبر میں ہوتی رہی، لیکن آریہ پار کہیں نظر نہیں آ رہا. جنوری شروع ہو گیا ہے، اس طریقے سے نظر نہیں آ رہا جس طرح سے سٹارٹ کیا گیا تھا PDM. نہیں، آریہ پار اس معنی میں نہیں تھا کہ حکومت دسمبر میں ختم ہوگی. ہم نے 31 دسمبر میں اپنے اراکین اسمبلی سے استعفے مانگے تھے اور الحمدللہ 100% PDM کے تمام اراکین اسمبلی نے اپنے استعفے قیادت کو جمع کرا دیے ہیں. اور جب بھی قیادت فیصلہ کرے گی کہ ان استعفوں کو اسپیکر تک جمع کرانا ہے، ہم کرائیں گے. البتہ ہم سینٹ کا میدان ان کے لیے کھلا نہیں چھوڑیں گے کہ یہ 2/3 اکثریت لے کر سینٹ میں پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کریں. مطلب پھر آپ لوگ آصف زرداری کی تمام باتوں سے قائل ہوئے جو آصف زرداری نہیں چاہ رہے تھے؟ یہ ہم خود سیاسی جماعتیں، ہر سیاسی جماعت اپنی رائے رکھتی ہے. کوئی سیاسی جماعت اپنی رائے میڈیا میں دے دیتی ہے، کوئی اس کو صرف PDM کے پلیٹ فارم پہ دیتی ہے.
لہٰذا اس پہ یہ کہنا کہ سینٹ کا انتخاب لینا صرف آصف زرداری صاحب کی رائے ہے درست نہیں ہے. ان کی رائے بھی ہے, ہماری اپنی جماعت کی بھی یہ رائے ہے کہ ہمیں کوئی میڈیا میں رکھ دی آصف زرداری صاحب نے. نہیں, میں تو جنرل بات کر رہا ہوں, کسی کے خلاف نہیں کر رہا. اچھا یہ گورنمنٹ کب جاری ہے؟ گورنمنٹ جاری ہے یا نہیں جاری ہے؟ 5 سال عمران خان پورے کریں گے, اگر جاری حکومت تو کب جاری ہے؟ میرے بھائی, اگر عمران خان صاحب 5 سال پورے کر گئے تو یہ ملک کا وہ اشر کر جائیں گے کہ آپ پاکستان کی وزارت عظمیٰ لے کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے اور لینے والے آگے بھاگیں گے کہ ہم نے یہ کانٹوں کا تاج اپنے سر پہ نہیں رکھنا. اس ملک کو بچانے کے لیے اس سال 2021 کو انتخابات کا سال بنانا ناگزیر ہے. ان جاہلوں سے, ان نالائقوں سے, ان نااہلوں سے, ان سفاکوں سے, ان سنگ دلوں سے نجات ہی پاکستان کے لیے بچت کا راستہ ہے. بہت شکریہ.